Imam Anwar Shah al-Kashmiri was amazing. And I mean amazing. In fact, one of the phrases that some of the ulama used to use about him was, Arab ulama, لو سبق به الزمان لعد من الأعيان. That one of the sad things, well, it wasn't sad, but one of the things that didn't work in his favor, Allama Anwar Shah al-Kashmiri rahmatullahi alayhi, is that he came in the last century, and therefore people weren't able to appreciate him. Had he been one of the earliest scholars, he would have been regarded as one of the greatest classical scholars of Islam, without doubt. One, he had an amazing memory, a photographic memory. He wouldn't forget. I spoke to his son, and Imam Anwar Shah al-Kashmiri rahmatullahi passed away. But I spoke to his son, and it was a group of scholars, and we asked him a few questions regarding his father. And one of them was this famous question, that, is it true that your father had a photographic memory? And he said, yeah, many ulama, many of the greatest ulama would ask Allama Anwar Shah al-Kashmiri about his memory. And this was his reply, consistent reply. He said, if I read a book by skimming through it, I probably won't forget that book or what I've read for a good 30 years. But if I ever read a book properly, not skimming through it, but actually reading it, inshallah, I will never forget it for the rest of my life. It's true. Once he was teaching Bukhari, he mentioned something from Fath al-Qadir, which is a commentary of a Hanafi book of fiqh, Al-Hidayah. Fath al-Qadir is written by Kamaluddin ibn Humam, rahmatullahi alayhi, famous faqih and muhaddith. So after quoting and citing a paragraph, Allama Anwar Shah al-Kashmiri rahmatullahi alayhi said, I read that book 36 years ago. And if you were to, and I've never read it since. I read it once and I haven't read it since. If you were to go back, and you know how many, depending on the publication, Fath al-Qadir can be available in 20, 25 volumes. It's a huge book. So he said, I read it 36 years ago. And I say as a gift of Allah to me that Allah has blessed me with this gift. Tahdithan bin ni'mah. I announce Allah's favour to you, upon me, that if you were to go back and refer to this paragraph from Fath al-Qadir, which I quote to you now verbatim from memory, having read that book over 36 years ago, you will not find one letter or even one wow here or there. And that was true. He had a photographic memory. So not only did he have a brilliant photographic memory, see, some people have good memories, but they lack the analytical skills. He also had a piercing insight and a brilliant scientific and analytical mind. And a lot of people have good minds, good analytical scientific minds, but they don't have good memories. Those who possess both a good memory as well as piercing insight and brilliant analytical skills, that's a lethal combination. Very few people have that. Imam Anwar Shah al-Kashmiri rahmatullahi possessed both. And he was amazing. He would comment on issues of philosophy, dialectics, all manner of things, so much so that Imam Anwar Shah, I've got a reason for mentioning this. Imam Anwar Shah al-Kashmiri rahmatullahi alayhi even claimed to have written about and understood the theory of relativity before Einstein. And he claims, Imam Anwar Shah al-Kashmiri rahmatullahi, that this theory of relativity was actually originally discovered by Arab Muslim scientists. And Imam Anwar Shah al-Kashmiri rahmatullahi alayhi has a whole treatise on it. So he could talk about theory of relativity, about philosophy, ancient Greek philosophy, history. He was amazing. I mean, when he's talking about Bukhari, just by passing, he would say things like, this narrator in this chain, amongst thousands of narrators, just say as a comment, he said, this narrator is one of the students
of Imam Zufar, but his position is this. His position is that he is the same narrator who's been declared weak by this Imam on this occasion, but declared authentic by the same Imam on another occasion. Purely out of memory, he could quote absolutely anything. But the same Anwar Shah Kashmiri rahmatullahi alayhi says, and this is the point I'm trying to get at. He said, and he said himself of himself, he said, there is no science or there is no discipline of learning in which I do not have an opinion. I have an opinion in virtually everything. But, he said, except in fiqh. I am in fiqh, أنا مقلد صرف. I am a pure muqallid. I follow the fiqh, letter to letter. I have an opinion in every science, in every discipline, except fiqh, except jurisprudence and Islamic law. In fiqh, I do not entertain my own individual opinions. I am a follower of the Hanafi fiqh. And that's Kashmiri. Of course, roles are reversed now. Those were the old days. Now, we don't have an opinion. We probably don't have the ability to formulate and entertain an opinion in any topic. Our minds are completely blank. What did you have for breakfast yesterday? But our minds are blank even about our own lives. But when it comes to the Quran and Hadith, mashallah, we have an opinion on every verse of the Quran and every Hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and every law of fiqh. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اگر پہلے سے اس کا احساس ہوتا کہ آج کھانے کے لیے اتنی محنت کرنا پڑے گی تو پہلے کچھ اور کرتے اور پھر فکر کرتے کہ بعد یہاں پر حاصل ہوتے. لیکن بہرحال یہ ایسے خاندان ہیں اور ان خاندانوں سے ان کے تعلقات ہیں کہ جن کی رعایت میں اگر خود ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس تکلیف کا احساس بھی نہ کریں. ہندوستان میں چند خاندان جن سے والد مرحوم کا خاص طور پر تعلق رہا. ایک خاندان مولانا الرحمن لدھیانوی مرحوم کا ہے اور دوسرا خاندان امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری علیہ رحمہ کا ہے. مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی مرحوم سے تعلق کا یہ انتہا تھی کہ وہ جیل میں تھے تو والد مرحوم پہنچے ہیں ایک مرتبہ لدھیانے اور آواز دی دستک اور یہ کہا کہ چابی بیٹھک کی دے دو. تو اہلیہ نے چابی دے دی. والد مرحوم بیٹھک کھول کے اندر تشریف لے آئے اور پھر فرمایا کہ ایک جھاڑو بھی دے دو. تو اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے رہے تھے تو حضرت مولانا الرحمن صاحب کی اہلیہ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون مہمان ہے اور کس طرح کا مہمان ہے, آج تک تو کوئی ایسا مہمان نہیں آیا تھا. جھانک کر دیکھا تو بے قرار و بیتاب ہو گئی اور عرض کیا کہ حضرت میں صاف کر دوں گی. فرمایا کہ میرا بھی تو گھر ہے, میرا بھی تو گھر ہے. ایک مرتبہ رد قادیانیت کے سلسلے میں سفر فرما رہے تھے پورے پنجاب کا. آخری میں پہنچے ہیں لدھیانے. تو لدھیانے پہنچنے کے بعد فرمایا کیا اب یہاں نفریم ہو کر بیٹھیں گے, کیا اب یہاں نفریم ہو کر بیٹھیں گے.
مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا عجیب و غریب معاملہ تھا. میں نے ان کے والد مرحوم کو بھی دیکھا ہے. لدھیانے میں میرا کافی وقت گزرا بچپن میں. میری والدہ مرحومہ بیمار تھیں اور براؤن ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا. تو غالباً مجھے 1.5-2 سال ایک رمضان بھی گزارنا پڑا اور 1-2 عیدیں بھی گزارنا پڑی. مولانا کا معاملے کے اندر بڑی بے تکلفی بڑی بے ساختگی تھی. یوں تو بے تکلفی اور بے ساختگی ہر پنجابی کے اندر ہوتی ہے، لیکن حضرت مولانا کچھ اس میں معراج کے اوپر پہنچے ہوئے تھے، انتہا تھی. تو رات کے وقت لدھیانے میں پہنچا ہوں اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی اظہر شاہ صاحب قیصر مرحوم. تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے دریافت سے فرمایا کہ کچھ پیسے ہیں جیب میں اپنے خاص انداز میں. تو بھائی نے کہا کہ حضرت 17 روپیے ہیں. فرمایا کہ یہاں فاقہ ہو رہا، جلد لاؤ جلد لاؤ. تو 17 روپیے دے دیے گئے. اس کے بعد کھانا بانا غالباً ہوٹل سے آیا. صبح کو تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ اب ہماری جیب میں پیسے آ گئے ہیں، بتاؤ کیا کھاؤ. اور پھر مجھے بھائی کو لے کر نکلے اور لدھیانے کے بیشتر دکانوں کے اوپر انہیں جانتے ہو، یہاں کے نہیں حضرت نہیں جانتے، یہاں کے یہ امام المحدثین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے صاحبزادے ہیں دونوں. یہ دن قیام کریں گے 2 سیر دودھ روزانہ آئے گا. کسی سے کہا کہ اتنا گوشت آئے گا، فلاں سے کہا کہ اتنا گوشت چیز آئے گی. وہ تمام کا تمام انتظامات مہیا کر کے تشریف لے آئے. اور اس سلسلے میں اس درجہ عجیب و غریب واقع ہوئے تھے کہ تقسیم ہند سے پہلے دہلی تشریف لائے ہیں اور صوبائی جمعیت علماء کے دفتر میں آرام فرما رکھے تھے. میں بھی پہنچ گیا اور میرے ساتھ میرے کچھ دوست احباب بھی تھے، خصوصاً مولانا سجاد گرسپوری مرحوم کے بھائی قاضی ارشاد حسین وغیرہ. خیال یہ تھا کہ مولانا سے ملاقات ہو جائے گی. تو اس وقت وہ مولانا تکیے کو بند کر رکھے ہوئے تھے اور سیاسی منطق پہ تقریر ہو رہی تھی. یہ خاص تو نہیں کا لفظ تھا، سیاسی منطق، اور الفاظ بڑے بھاری بھرکم فرماتے تھے. یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ 25,000 یہ 50,000 رضاکار احرار کے پاس ہیں. فرماتے تھے کہ 9 لاکھ والنٹیئر میرے پاس ہیں. یعنی اس تعبیر کو بھی پرزور بناتے تھے کہ 9 لاکھ والنٹیئر میرے پاس ہیں. یہ کسی اور جماعت کی خصوصیت نہیں، صرف میری جماعت کی. تو میں نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھائے، بجائے مسافہ کرنے کا فرمایا کہ اس وقت میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں تمہیں دینے کے لیے. اتنا مجھے غیرت آئی، اتنی غیرت آئی. غالباً صورت تقاضا ہوگی اور الفاظ تو تقاضے کے بالکل نہیں تھے. اور حضرت امیر شریعت کو تو بارہا دیکھنے کا موقع ملا. اصل میں امیر شریعت کا ابھی تعارف نہیں یہاں. وہ احرار کی کمائی بھی تھے، احرار کے سرمایہ بھی تھے. احرار کانفرنس ہو رہی تھی دہلی میں. تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا محمد علی مظہر علی اظہر اور ماسٹر تاج الدین اور شیخ حسام الدین وغیرہ سب حضرات موجود تھے. جب امیر شریعت علیہ الرحمہ کی تقریر مد پر آ گئی، شباب پر آ گئی، مولانا حبیب الرحمن صاحب ایک دم سامنے آئے، لاؤڈ اسپیکر لیا اور لینے کے بعد کہا کہ آج کانفرنس ختم ہو رہی ہے، چاہتے ہو کہ کل کو بھی رہے؟ تو ہم دہلی والوں نے کہا کہ تھوڑی چائے یہاں 5,000 پہنچا دو، یہاں کے کل کا سارا خرچ یہاں جمع کر دو، ابھی جمع کر دو. وہ دہلی والوں نے 100 کے نوٹ اور 50 کے سب کے دینا شروع کر دیے. وہ 5,000 بھی ہو گئے. یہ دیکھا کہ گویا کہ وہ سرمایہ بھی ہیں اور ان کی کمائی بھی ہے. تو در حقیقت جماعت چند افراد کا نام تھے. ویسے تو ہر ایک ان میں سے انگارہ تھا اور ہر ایک آتش بدامہ تھا، لیکن یہ چند ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سیاست کی یاد تازہ کر دی جو سیاست حضرات انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ کمال کے اوپر پہنچایا.
ہمارے محققین اب بھی لکھتے ہیں اور وہ محققین بھی تسلیم کرتے ہیں جنہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سب بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے موجد ہیں. یہ بھی لکھا کہ نیپولین بوناپارٹ نے بعد جنگ کے طریقے خاص طور پر سب بندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. اور بھائی یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ وہ سیاست استعمال کرتے تھے کہ جسے فراست نبوت کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے. چنانچہ جس وقت پر آپ تشریف لائے ہیں فتح مکہ کے موقع پر تو 10,000 صحابہ کا جمع غفیر آپ کے ساتھ ہے. آپ نے اس رات حکم دے دیا کہ مشترکہ چولہے بالکل نہ جلائیں. ہر شخص اپنی ہانڈی پکانے کے لیے علیحدہ چولہے کا انتظام ہے. پھر اپنے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان تمہارے ہاتھ دوست ہیں، وہ اس وقت جمہوریہ مکہ کے صدر تھے، انہیں لے کر آؤ. چنانچہ وہ آئے ہیں تو دیکھا انہوں نے کہ باقی لبریز ہے اور چولہے چل رہے ہیں. ان کے قلب کو بس شدید ترین دہشت. سیاست کا ایک خاص تقاضا یہ بھی ہے کہ فیصلہ ہو اور عاجلانہ فیصلہ ہو، اور وہ تیر دکہ پر نہیں بلکہ نشانے پر بیٹھ جانے والا ہو. چنانچہ جس وقت صبح کو فوجیں داخل ہو رہی ہیں مجاہدین کی مکہ معظمہ میں، تو انصار کا جو وقت داخل ہو رہا ہے حضور نے ان کے بینر بھی خود تقسیم کیے تھے، ان کے جھنڈے کو رنگے بھی خود انتخاب فرمایا تھا. تو وہ ان کے رئیس جو تھے وہ یہ شعر پڑھتے چلے جا رہے تھے کہ آج جنگ کا دن ہے، ہم کشتوں کے پشتے لگا دیں گے. آج ہم دشمنوں سے اور اعداء سے شدید ترین انتقام لیں گے. ابو سفیان نے حضرت عباس کو کونی ماری اور کونی مار کر کہا کہ ابو عباس تم دیکھ رہے ہو ان انصار مدینہ کی یہ جرت کہ یہاں پر آ کر اس طرح کے یہ کلمات اور ایسے نعرے بلند کر رہے ہو. اور آخر جملہ یہ کہا کہ خدا کی قسم تم تیار ہو جاؤ، اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں بھی وادی کو لبریز کر دوں گا، ان کا مقابلہ کروں گا. حضور کو اس کی اطلاع پہنچی. آپ نے 1 منٹ کے اندر فیصلہ کیا، دوسرا منٹ نہیں لگنے دیا. ان انصاری کو ہٹا دیا. اب کتنا بڑا خطرہ تھا کہ انصاری ہٹائے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کے قبیلے کے اندر اشتعال، اگرچہ دور نبوت اسے مغلوب کر لیتا مگر بہرحال اندیشہ تو تھا. حضور نے دوسرے لفظ میں فیصلہ کیا کہ انہیں یہ صاحبزادے کو قائد جیش بنا سکتا. تمام کے تمام انصار خاموش ہو گئے. یہ سیاست جس کا فراست کے ساتھ، ایمانی فراست کے ساتھ تعلق ملتا ہے، یہ ہماری جماعتوں میں اور خاص طور پر جماعت احرار کے تو حصے میں آئی تھی. اور بھائی خطابت وہ چیز ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے یہاں پر پہنچے ہیں تو فرعون نے ایک اشکال یہ بھی کیا، تھوڑا اعتراض، لا یکاد یبین، یہ تو تقریر ہی نہیں کرنا جانتا، اسے نبوت کہاں سے مل جائے گی. وہ خطابت جس کی قومیں تلاش کرتی ہیں اور آسودہ منزل قومیں جو ڈلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، قدم بڑھاتی ہیں گرمی رفتار کی طرف، وہ خطابت بھی احرار کے پاس ہے. اور اس خطابت کا خاتمہ بھی احرار ہی نے کر دیا ہے. جہاں کہیں ہیں احراری یہ ان کے بہت سے نسبت رکھنے والے، وہ تو واقعی طور پر اوپر سے لے کر چل رہے ہیں، ورنہ تو وہ خطابت کے وہ منظر دکھا گئے ہیں، وہ نظارے دکھا گئے جو بے مثال بھی ہیں، بے نظیر بھی ہیں اور عظیم المثال بھی ہیں. اب تو میں خام اتنا عرض و معروض کر دیا ہے گا کہ کھانے کا حق پہنچ گیا ہے.